अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम एक मालदार और मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे वालिद के 3 भाई कराची में और इस्लामाबाद में रहते थे, जबकि चचा हमारे साथ रहते थे। बड़ा सा हमारा मकान 2 हिस्सों में एक दीवार के ज़रिए तकसीम था, लेकिन दीवार में भी हम लड़कियों के आने जाने की खातिर दरवाज़ा लगा दिया गया था। चचा के 2 बेटे थे, जबकि उनकी इकलौती बेटी महपारा मुझसे 2 बरस छोटी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। हम दोनों की तबीयत एक जैसी थी। हम में भी हमारे वालिदैन की तरह आपस में बहुत प्यार मोहब्बत था। कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपाते थे। ये उन दिनों की बात है जब मैं एफएससी कर रही थी और महपारा मैट्रिक में थी। आज से बहुत साल पहले की बात है। तब मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था, लैंडलाइन ही इस्तेमाल होते थे। हमारे यहाँ भी लैंडलाइन था और दुनिया का चलन तो अज़ल से एक ही है। आज लोग मोबाइल पर एक दूसरे को तंग करते हैं, तो तब लैंडलाइन के ज़माने में भी रॉन्ग कॉल्स करके लोगों को परेशान किया जाता था। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया। उन दिनों हमारे घर पर भी लैंडलाइन पे कुछ रॉन्ग कॉल्स आने लगी। कोई बार बार फ़ोन करता और मुझसे बात करने की कोशिश करता। वो कोई लड़का था। मैं अक्सर फ़ोन बंद कर देती और कभी कभार उस अजनबी से बात भी कर लेती कि तुम गलत जगह फ़ोन करते हो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। और हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं जहाँ लड़कियाँ लड़कों से दोस्ती करें। अगर किसी रोज़ तुम हमारे बड़ों के हाथ लग गए तो तुम्हारी हड्डी पसी एक कर देंगे। मैंने बारहा उसे धमकियाँ दी, डराया धमकाया, मगर वो जो कोई अजनबी था, बहुत ही ढीठ वाक़या हुआ था। अक्सर मैं गुस्से में फ़ोन बंद कर देती। कभी कभार उसे समझाने की भी कोशिश करती। मुझे आज भी याद है, वो जुमे का दिन था। मेरे अब्बू, चचा और भाई वगैरह सब शिकार खेलने गए हुए थे। महपारा मेरे साथ बैठी थी। मेरी अम्मी चची के पास गई हुई थी। मैं महपारा से उस अजनबी रॉन्ग नंबर के बारे में बात कर रही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। महपारा बोली, आयमा तुम फ़ोन उठाओ, मैं उससे बात करती हूँ और उसे समझाती हूँ कि आइंदा यहाँ फ़ोन ना करे। महपारा ने उससे बात की, मगर बिलाखिर वही हुआ जिसका खदशा होता है। बजाय कि उसे समझाती, खुद ही उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। उस अजनबी की बातों ने उस पर ऐसा जादू किया कि महपारा फिर 2 घंटे तक उससे बातें करती चली गई। ना सिर्फ उस रॉन्ग कॉल वाले से बातें करती रही, बल्कि पहली ही गुफ्तगू में महपारा ने अपने बारे में उसे सब कुछ बता दिया और वो सिर्फ यही मालूम कर सकी कि लड़के का नाम तारिक है। उस दिन के बाद महपारा और तारिक के दरमियान फ़ोन कॉल्स का सिलसिला जारी हो गया। वो अक्सर रात को फ़ोन करता। घंटों बातें करने का नतीजा ये निकला कि महपारा का थोड़ा बहुत जो खौफ या झिझक थी वो भी दूर हो गई। अब वो अक्सर ही रात को फ़ोन करता जब महपारा के सब घर वाले सो चुके होते। महपारा फ़ोन अपने कमरे में ले जाती और सुबह तक तारिक के साथ बातों में मशगूल रहती। मैंने कई मरतबा महपारा से कहा भी कि अगर ये लड़का वाकई तुमसे मोहब्बत करता है तो अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए भेजे। तब महपारा ने जवाब दिया, ये तो बात की बात है आयमा, पहले मैं लड़के से मिल तो लूँ, देखूँ तो है कैसा और कितने पानी में है, मेरे मयार का है भी या नहीं। अगरचे हम एबटाबाद में रहते थे, फिर भी हमारे वालिदैन काफ़ी आज़ाद ख्याल थे। लड़कों और लड़कियों पर किसी तरह की कदगने न थी, बल्कि हमें भी पढ़ने लिखने के यकसा मौके दिए गए थे। वालिदैन के हम पर एतबार और एतमाद का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि उस ज़माने में पूरे एबटाबाद में मैं वाहिद लड़की थी जो गाड़ी ड्राइव करती थी। घर की ख़वातीन को कहीं भी जाना होता, मैं हर वक्त दस्तयाब होती। शायद मेरा गाड़ी सीखने का जो शौक़ था उससे मैं अब बेजार भी हो चुकी थी कि एक रोज़ महपारा ने तारिक को एक जगह मिलने के लिए बुला लिया। जाती किसके साथ? ड्राइवर के तौर पे मेरा ही इंतखाब हुआ। मैं और महपारा गाड़ी पर उस मुय्यना जगह पहुंच गए। हम काफ़ी देर वहाँ ठहरे, मगर तारिक नहीं आया। जब हम बेजार होकर वापस जाने लगे तो मैंने गाड़ी के बैक व्यू मिरर में देखा
ایک گاڑی ہمارا تعاقب کر رہی ہے، کبھی وہ آگے نکل جاتا، کبھی ہم۔ گاڑی چلانے والا انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہی طارق ہے، اور پھر اس آنکھ مچوری جیسی پہلی اور مختصر ملاقات میں ماہپارہ اور طارق کی کوئی بات نہ ہو سکی، مگر تعارف ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی ملاقاتوں کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب شام کو ماہپارہ کے والد اور بھائی ٹینس کھیلنے جاتے تو وہ مجھ سے ملنے کا بہانہ کر کے ہمارے گھر آ جاتی، اور وہاں سے طارق کے ساتھ ہوٹلنگ وغیرہ کے لیے چلی جاتی۔ کچھ عرصے بعد اس نے مجھے ایک اور روح فرسا خبر سنائی کہ طارق اس سے ملنے اس کے گھر بھی آتا ہے، اور کرتے یوں تھے وہ لوگ کہ جب سارے گھر والے سو جاتے تو ماہپارہ گھر کا مین گیٹ کھول دیتی، طارق دبے پاؤں اندر آ جاتا اور یہ لوگ ساری رات باتیں کرتے۔ کبھی ماہپارہ باہر آ جاتی اور طارق اسے ساتھ لے جاتا۔ گھر والے بے خبر یہی سوچ کے سوئے رہتے کہ ان کی بیٹی اپنے کمرے میں محفوظ سو رہی ہے۔ غلط راستے میں بھی بڑی مقناطیسی طاقت ہے، پہلا قدم اٹھا لو تو اگلے قدم خود بخود اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ ماہپارہ آئے روز شیر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے ایک روز بتایا کہ وہ طارق کے گھر بھی ہو آئی، اس کے گھر والوں سے مل بھی آئی، ان لوگوں نے اسے پسند کر لیا۔ بات تو خوشی کی تھی، لیکن یہ جان کے مجھے شدید صدمہ لگا۔ میں نے ماہپارہ کو سمجھایا کہ اب تو تم طارق کو دیکھ چکی ہو اور اسے پسند کر چکی ہو، اس کے گھر والے بھی تمہیں پسند کر چکے ہیں، یہی وقت ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دو، اس سے پہلے کہ انہیں کہیں اور سے پتہ چلے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ لیکن اس نے میری بات پہ کان نہ دھرے، اور پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ ایک رات حسب معمول انہوں نے ملنا تھا۔ 12 بجے کے قریب ماہپارہ باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد طارق بھی پہنچ گیا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر لمبی ڈرائیو پہ نکل گئے۔ رات 2:30 بجے کے قریب جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے تو ماہپارہ نے دیکھا کہ اس کے گھر کے قریب اس کے والد اور بھائی باہر ہی کھڑے ہیں، باہر کی لائٹیں بھی آن ہیں۔ اس نے طارق سے کہا کہ تم گاڑی یہاں کونے میں ہی روک دو اور مجھے اتار دو۔ پھر باقی کا راستہ وہ پیدل گھر آئی۔ جب گھر پہنچی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ سب گھر والے جاگ رہے تھے اور اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ دراصل ماہپارہ کی امی یعنی میری چچی رات پانی پینے کے لیے اٹھی تو ماہپارہ کے کمرے کی طرف بھی چلی گئیں، اور جب اسے غائب پایا تو پریشان ہو کے سب کو جگا دیا۔ ماہپارہ نے فوری طور پہ بہانہ گھڑا کہ طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، چکر آ رہے تھے اور گھبراہٹ ہو رہی تھی، سو تازہ ہوا کھانے کے لیے باہر آ گئی۔ گھڑی نہیں دیکھی تھی، وقت کا اندازہ نہیں ہوا کہ اتنی رات ہو گئی ہے۔ ماہپارہ نے تو اپنی طرف سے جھوٹ بولا اور وہ سمجھی کہ سب بے وقوف بن گئے، مگر یوں کوئی تھوڑا بے وقوف بن جاتا ہے۔ اگرچہ بات کی گہرائی تک کوئی نہ جا سکا، لیکن میرے چچا جو کافی سمجھدار تھے انہوں نے اس وقت جھگڑا کرنا مناسب خیال نہ کیا، لیکن بیٹی کی گھبرائی ہوئی حالت سے بہت کچھ سمجھ بھی گئے۔ اگلے دن اس کی امی نے کافی پوچھا کہ بتاؤ وہ کون ہے جس سے تم ملتی ہو، بتا دو تاکہ تمہارا باپ اس کے گھر والوں سے بات کر سکے۔ لیکن ماہپارہ تو الٹا مکر ہی گئی، اس نے ہر بات سے صاف انکار کر دیا اور الٹا اپنی ماں پر الزام لگایا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ در حقیقت ماہپارہ نے اس لیے منع کیا تھا کہ اس بات پہ طارق نے ہی اس پر زور دیا تھا کہ جب تک طارق FSC نہ کر لے ماہپارہ اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتائے، ورنہ ماہپارہ کے گھر والے تو شاید مان جائیں لیکن طارق کے گھر والے نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے ماہپارہ سے طارق کی شادی کی شرط ہی یہ لگا رکھی ہے کہ طارق پہلے اپنی انجینئرنگ مکمل کرے۔ ماہپارہ اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے اپنے گھر والوں کے سامنے صاف انکار کر دیا کہ یہ سب جھوٹ اور بہتان ہے۔ کچھ دن گزرے کہ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ طارق نے ماہپارہ کو فون کیا کہ تم سے ملنے کو بہت جی چاہ رہا ہے، میں رات ملنے آؤں گا، مگر رات کا انتظار کیے بغیر شام کو ہی ہمارے گھر کی طرف آ گیا۔ ہم سب لون میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، جب طارق نے دیکھا کہ سب لوگ لون میں بیٹھے ہیں تو پچھلی جانب سے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا اور چھت پہ چڑھ کے ماہپارہ کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اگر ماہپارہ کو علم ہوتا کہ طارق چھت پہ ہے تو وہ بھی کسی بہانے سے اوپر چلی جاتی اور یوں طارق کو ایک بار پھر اپنے گھر والوں کی نگاہوں سے چھپانے میں کامیاب ہو جاتی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اچانک ماہپارہ کے بھائی کی نظر چھت پہ پڑی اور وہ چھت پہ موجود طارق کو چور سمجھ کر فوراً دوڑے اور اندر سے پستول نکال لائے
بھائی چھت پر اسی سمت گئے جہاں انہوں نے طارق کو دیکھا تھا، مگر اس نے جب مہپارہ کے بھائی کو آتے دیکھا تو چھت پر سے چھلانگ لگائی اور بھاگ گیا۔ میرے چچا بہت گھاگ تھے، وہ سمجھ گئے کہ شام 7 بجے کون چور ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے ہمارا خود گاڑی چلا کر کہیں بھی جانا آنا بند ہو گیا، فون ہماری دسترس سے دور کر دیے گئے۔ غرض ایک جائز پابندی جو ایک والدین اپنی جوان ہوتی اولاد پہ لگا سکتے ہیں وہ ہم پہ عائد کرتی گئی، لیکن مہپارہ پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے طارق سے رابطہ کر ہی لیتی اور رات کو اکثر و بیشتر وہ رات گزارنے ہمارے گھر چلی آتی۔ ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ ہم ایک مالدار اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ چچا کا اور ہمارا گھر چونکہ ساتھ ساتھ تھا تو گھر والوں نے گھر کی دیواروں میں سے دروازہ نکال رکھا تھا تاکہ لڑکیوں کو باہر سے آنے جانے میں دقت پیش نہ آئے۔ اس وجہ سے مہپارہ جب چاہے ایک گھر سے دوسرے گھر آ سکتی تھی اور کسی طرح کی روک ٹوک یا پابندی نہیں تھی۔ لیکن اس سب میں طارق سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ وہ مہپارہ کے بارے میں اپنے دوستوں کو بھی سب باتیں بتاتا رہا، اپنے اور مہپارہ کے عشق کے قصے بھی بڑھ چڑھ کے سنانے لگا۔ وہ کہاں کہاں کیسے کیسے ملتے ہیں، لڑکوں میں خوب بڑے مارتا، اور اس لڑکے کا دیگر غلط قسم کے لڑکوں سے اٹھنا بیٹھنا تھا۔ سو ان آوارہ مزاج لڑکوں نے تمام واقعات اپنے جیسے دوسرے کماش لڑکوں کو بتائے، یہاں تک کہ طارق اور مہپارہ کے درمیان جو بات چیت ہوتی وہ بھی دوسرے لڑکوں تک پہنچتی رہی۔ یوں مہپارہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں بدنام ہو گئی، اس کے چرچے گلی گلی ہونے لگے اور لڑکوں نے مہپارہ کو فون کر کے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یوں آئے روز ہمارے گھروں میں رونگ نمبرز آنے لگے۔ اس طرح یہ تمام باتیں ہمارے علاقے کے ایک ایک لڑکے کے ذریعے مہپارہ کے بھائیوں کے کانوں تک بھی پہنچ گئی، اور کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، تو بھلا اتنی بڑی بات کتنا عرصہ چھپ سکتی تھی۔ جب اس کے بھائیوں کو علم ہوا تو گھر آ کر انہوں نے مہپارہ کو خوب مارا پیٹا، بلکہ اس کے بڑے بھائی نے تو یہاں تک دھمکی لگا دی کہ سب سچ بتا دو نہیں تو تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ تب میری چچی رو رو کر بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ سارے بھائی اب طارق کے خون کے پیاسے تھے، اس کے پیچھے بھی گئے لیکن ڈھونڈ نہ سکے، کیونکہ وہ تو ایسا غائب ہوا کہ اس کے اپنے گھر والوں کو بھی پتہ نہ چل سکا کہاں چلا گیا۔ مہپارہ پر اس کے گھر والوں نے مزید سخت پابندیاں لگا دیں، اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا گیا، اب اسے کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہ تھی، یہاں تک کہ اب وہ میرے گھر میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ اب ایک قیدی کی مانند تھی، تمام وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ مجھے بھی اس پہ ترس آتا تھا، کہاں تو اتنی آزادی سے جی رہی تھی اور کہاں اب کھلے آسمان کے لیے بھی ترس رہی تھی۔ اور پھر یوں مہپارہ کو پابند ہوئے 3 ماہ کا وقت گزرا تھا کہ ایک روز اچانک طارق کی والدہ ہمارے چچا کے گھر مہپارہ کا رشتہ لینے آ گئی۔ چچا جان تو پہلے ہی بپھرے ہوئے تھے کہ یہ لڑکا ان کی بدنامی کا سبب بنا ہے۔ ان کا غصہ برحق تھا کہ پہلے تو اس لڑکے نے ہمیں پورے شہر میں بدنام کر دیا اور اب کس منہ سے رشتہ لینے آ گئے۔ اگر رشتہ ہی لینا تھا تو پہلے آتے، یوں بدنام تو نہ کرتے، ہمارا منہ تو کالا نہ کرتے۔ بہرحال چچا کو بہت غصہ تھا، انہوں نے صاف الفاظ میں طارق کے گھر والوں کو انکار کر دیا، یہاں تک دھمکی بھی لگائی کہ ہو سکے تو طارق کو کہیں دور بھیج دو، ہمیں ہمارے محلے میں دکھائی دے گیا تو میں اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکوں گا اور کچھ بھی کر بیٹھوں گا۔ طارق کی ماں دکھی ہو کر روتی دھوتی چلی گئی۔ مہپارہ کو جب کسی طریقے سے یہ سب علم ہوا تو اس نے احتجاج کے طور پہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بیمار پڑ گئی۔ چچی اسے کبھی غصے سے اور کبھی پیار سے سمجھاتی، مگر اسے کچھ سمجھ نہ آتا، اس کے سر پہ ابھی تک عشق کا بھوت سوار تھا۔ دوسری طرف مہپارہ کے بھائی مسلسل طارق کو اس کے دوستوں کے ذریعے یہ دھمکیاں بھیج رہے تھے کہ ہو سکے تو یہ شہر چھوڑ کے بھاگ جاؤ ورنہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے، اور طارق ڈر کے شہر چھوڑ کے کراچی چلا گیا۔ پھر حالات بھی وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ درست ہونے لگے۔ 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ طارق کے گھر والوں نے اپنی عزت اور بیٹے کی جان بچانے کے لیے یہ مشہور کر دیا کہ طارق انجینئرنگ کرنے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ پھر یہ خبر مہپارہ تک بھی پہنچ گئی، وہ بہت روئی دھوئی، لیکن بظاہر تو اس نے صبر کر ہی لیا، اور وقت یوں ہی دبے پاؤں گزرنے لگا۔ مہپارہ کے گھر والوں کو بھی اب یہ یقین ہونے لگا تھا کہ طارق مہپارہ کے بچپن کی نوعمری کی ایک غلطی تھا، مہپارہ کوئی بد کردار یا بد چلن لڑکی تو ہرگز نہ تھی۔
آنے والے دنوں میں ایک روز ہمیں اپنے چچا زاد بھائی کی شادی کے سلسلے میں کراچی جانا پڑا۔ کراچی گئے تو وہاں بازار شاپنگ کے لیے چلے گئے۔ بازار میں گھومتے چیزیں خریدتے یکدم ہم نے دیکھا کہ ماہپارہ غائب ہے۔ ہم اسے ڈھونڈتے رہے، ہر جگہ ڈھونڈا، ہمارے پاؤں شل ہو گئے، سانس پھول گئے، لیکن گلی گلی کوچا کوچا دکان دکان ڈھونڈنے پر بھی ہمیں ماہپارہ کہیں نظر نہ آئی۔ جب ہم تھکے ہارے خالی ہاتھ اور منہ کالا کیے گھر پہنچے تو چچا جان نے ہمیں خوب ڈانٹا۔ کافی پریشانی ہوئی، 2 روز تک گھر والے اسے ڈھونڈتے رہے، مگر کراچی جیسے شہر میں وہ ہمیں کہاں مل سکتی تھی۔ تیسرے روز ماہپارہ خود ہی واپس آ گئی اور رو رو کر چچا کو منانے کی کوشش کرنے لگی۔ طارق اور وہ کورٹ میرج کر چکے تھے۔ ماہپارہ یہ چاہتی تھی کہ اس کے والدین اس کی محبت کو قبول کر لیں اور اپنی زیر نگرانی ماہپارہ کو طارق کے ساتھ باعزت رخصت کر دیں، لیکن دوسری طرف بھی ایک بپھرے ہوئے جذبات رکھنے والا عزت دار باپ کھڑا تھا اور انہوں نے ماہپارہ کی شکل تک دیکھنے سے انکار کر دیا، اس سے منہ موڑ لیا۔ سب بڑوں نے بھی پھر چچا کو سمجھایا کہ لڑکی ذات ہے، اپنی مرضی کر لی ہے، اب بہتری اسی میں ہے کہ عزت سے رخصتی کروا دو، اس میں سارے خاندان کی بھلائی ہے۔ چچا جان کو سمجھانے بجھانے اور وقت کی نزاکتوں کے بارے میں بتانے میں سب سے بڑا کردار میرے کراچی والے تایا ابو کا ہی تھا۔ انہوں نے چچا سے وعدہ بھی لیا کہ گھر جا کر ماہپارہ کو کچھ نہیں کہیں گے، اس پہ کوئی سختی نہیں کریں گے، تشدد نہیں کریں گے، مارے پیٹیں گے نہیں، بلکہ اچھا اور مناسب وقت دیکھ کر عزت سے اسے رخصت کر دیں گے۔ جو کام اب وہ کر چکی ہے اور جو غلط قدم اس نے اٹھا لیا ہے، اس میں آگے بڑھنا اور سب گھر والوں کی عزت بچا کے رکھنا اسی میں ہی ہے کہ ماہپارہ کو رخصت کر دیا جائے۔ اور یوں ماہپارہ سے لاکھ خفا اور ناراض ہونے کے باوجود ایبٹ آباد واپس گھر آ کر چچا کو اپنی عزت بچانے کی خاطر ان کی دوبارہ شادی کرنا پڑی اور برادری کو بلا کر باقاعدہ رخصت کیا تاکہ لوگ باتیں نہ بنائیں۔ یوں وہ جس لڑکے کے خون کے پیاسے تھے وہ انہی کے ہاتھوں سے ان کی بیٹی کو لے گیا۔ ماہپارہ کی تو شادی ہو گئی، اس شادی کو برسا برس بیت گئے، مگر اس کے بعد ماہپارہ کے باپ اور بھائیوں نے اس سے کوئی ناطہ نہ رکھا۔ محلے میں برے لڑکوں نے البتہ جو باتیں پھیلائیں اس کا اثر ماہپارہ یا طارق پہ تو کیا ہوتا، الٹا ہم پر ہی ہوا کہ اب ہم جس علاقے میں رہتے تھے تمام لوگ ہمیں غلط نظروں سے دیکھتے تھے۔ ماہپارہ کے اس غلط اقدام سے سب سے زیادہ متاثر بھی میں ہی ہوئی کہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور میں اسی خاندان کا حصہ تھی، لہٰذا اس کے بعد میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہ آیا۔ اگر بھولے سے کوئی اچھا رشتہ آ بھی جاتا تو اہل علاقہ سے ہمارے بارے میں جان کر دوبارہ کبھی ہمارے گھر میں قدم نہ رکھتا۔ میں سوچتی تھی اس تمام قصے میں بھلا میرا کیا قصور تھا؟ میں تو ماہپارہ کو سمجھایا کرتی تھی کہ باز آ جاؤ اور اپنے والدین کو سب بتا کر اعتماد میں لو، کم از کم چچی کو ہی آگاہ کر دو، مگر وہ اڑیل گھوڑی جس راہ پہ چل چکی تھی وہ راستہ ہی ایسا ہے، میری ایک نہ مانتی تھی۔ ماہپارہ نے نہ صرف یہ غلط قدم اٹھا کر اپنی زندگی خراب کی اور خاندان بھر سے چھوٹ گئی، بلکہ میرا مستقبل بھی خاک میں ملا دیا۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں سب لوگوں کے اپنے گھر تھے اور پرانے اسی علاقے کے رہنے والے تھے، سو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اسی سبب اب لوگ مجھے بھی ماہپارہ جیسا ہی سمجھتے تھے۔ بالآخر ہمارے اسلام آباد والے چچا کو ہی خیال آیا کہ جب تک ہم ایبٹ آباد رہیں گے آئمہ کی کسی اچھے گھرانے میں شادی ممکن نہیں، سو انہوں نے میرے والد صاحب کو سمجھایا اور زمین اور گھر بکوا کر ہم لوگوں کو اسلام آباد بلا لیا۔ یہاں چچا کے ایک پڑوسی کی بیگم کی جب ایک روز مجھ پہ نظر پڑی تو انہیں اپنے بیٹے کے لیے میں بہت پسند آ گئی اور یوں ان کے بیٹے جو کہ ایک ڈاکٹر تھا اس سے میرا رشتہ ہو گیا۔ اس طرح کچھ خواری کے بعد ہی صحیح میرا گھر بس گیا اور میرے والدین کی فکر کم ہوئی۔ ہمارے اسلام آباد آنے کے کچھ عرصے بعد ہی ماہپارہ کے امی ابو بھی اسلام آباد آ گئے۔ اگرچہ اب میں اسلام آباد میں خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی ہوں، اسلام آباد پڑھی لکھی ایلیٹ کا شہر ہے، ایسا شہر جہاں کوئی دوسرے کے معاملات میں دلچسپی بھی نہیں لیتا اور کسی قسم کی تنقید کا مظاہرہ بھی نہیں کرتا، اس لیے اب ہم سب زمانے کی باتوں اور بری نظروں سے محفوظ ہیں۔ اگرچہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی جب جب چچا چچی سے ملتی ہوں تو ماہپارہ کی یاد جیسے دل میں کانٹے کی طرح چبھنے لگتی ہے
کیسا ہمارا بہنوں جیسا رشتہ تھا، مگر ایک چھوٹے سے ہنسی مذاق اور ایک رونگ کال سے شروع ہونے والا قصہ اتنی سنگین صورت اختیار کر جائے گا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو ماہپارہ کو کبھی بھی اس روز اس اجنبی کی رونگ کال کے بارے میں نہ بتاتی۔ آج ماہپارہ طارق کے ساتھ ہی زندگی گزار رہی ہے۔ کہاں ہے، کیسی ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، اسی ملک میں ہے یا کہیں اور جا بسی ہے؟ ہم سب کی خاموش نظریں اکثر و بیشتر ایک دوسرے سے یہ سوال کرتی نظر آتی ہیں، لیکن جوابی نگاہوں میں بھی بس ایک سناٹا اور خالی پن ہی ہوتا ہے۔ آج کہانی سناتے دل کیا کاش کہ ماہپارہ کہیں سے نظروں کے سامنے آ جائے۔ اور یہ کہانی آپ کو سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں زندگی میں ہر قدم بہت سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے کہ بعض اوقات ہمارا وقتی سا مذاق، چھوٹی سی غلطی اور تھوڑی سی دل لگی بھی ہمارے اور ہمارے خاندان کے لیے کسی بہت بڑے وبال اور بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔